हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बड़े जो लीडर्स हैं यूरोप के, अमेरिका के वगैरह, जो इंग्लिश में बात करते हैं उसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी उर्दू में आपके लिए, ताकि आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो पता चले कि ये क्या बातें कर रहे हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे नौजवान जो हैं उनको सियासत से बहुत दूर रखा गया है, उनको आलमी जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके बारे में बाखबर नहीं रखा जाता, और एक ख़ास किस्म का जो मीडिया है वो एक एजेंडे के तहत लोगों को ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ है। तो ये इस हवाले से हमने आपको डायरेक्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हो रही है उसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी उर्दू में, और आपको ये मौका देते हैं कि आप उससे खुद एक रिज़ल्ट डिडक्ट करें, खुद एक नतीजा अखज़ करें, खुद देखें कि क्या बात हो रही है और उसका एनालिसिस आप खुद कर सकें। इस वक्त मेन जो सिलसिला है वो यूक्रेन की जंगबंदी है। इस हवाले से फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन जो है वो अमेरिका गए हंगामी दौरे पे, और उनकी मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, और उसके बाद उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा आपके सामने पेश करता हूं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कैसे करना है आपने, उसके लिए ये छोटा सा वीडियो आपके लिए ये देख लें, तो फिर ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। रेडियो हिमालय न्यूज के प्रीमियम मेंबर बनने का तरीका, ज्वाइन का बटन सिलेक्ट करें और दिए गए मेंबरशिप प्लान्स में से प्लान सिलेक्ट करें। 24 पाउंड 99 पेंस माहाना देकर प्लेटिनम मेंबर बने और खुसूसी वीडियोस देखें। हमारे लाइव शोज में स्पेशल गेस्ट बनने का मौका हासिल करें। अगर आप ये पैकेज अफोर्ड नहीं कर सकते तो 4 पाउंड 99 पेंस माहाना देकर गोल्ड मेंबर बनकर हमसे जुड़ जाएं, या सिर्फ 2 पाउंड 99 पेंस माहाना देकर ब्रॉन्ज मेंबर बन जाएं, या फिर सिर्फ 99 पेंस माहाना देकर लॉयल्टी मेंबर बनकर भी हमसे जुड़ सकते हैं। रेडियो हिमालय न्यूज के मेंबर बनकर आप हमारी बिहाइंड द सीन्स और खुसूसी वीडियोस भी देख पाएंगे। तो फिर देर किस बात की, बस अपनी अदायगी की तफसीलात यहाँ डालें और प्रोसीड पर क्लिक करें। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। सबसे पहले वाइट हाउस में दोनों जब तशरीफ़ लाए प्रेस के सामने अपना इज़हार ख्याल करने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस को एड्रेस किया। उन्होंने कहा, आप सबका बहुत शुक्रिया और मुझे बड़ा ऑनर है मेरे लिए कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं खुश आमदेद कहता हूँ प्रेसिडेंट मैक्रोन को वाइट हाउस में। हम अक्सर यहाँ पे ये आते रहे हैं। एक खूबसूरत शाम को हमने प्रेसिडेंट मैक्रोन और इनकी बेगम को वाइट हाउस में वेलकम किया था और ये आए थे। मैं उसको कभी नहीं भूल सकता, वो बहुत खूबसूरत शाम थी और बहुत अच्छी याददाश्तें हैं। और मैं एमानुएल मैक्रोन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरी भी मेज़बानी की और नोटर डैम कैथीड्रल मुझे दिखाया, और मुझे नोटर डैम कैथीड्रल के इफ्तिताह के मौके पर वहाँ बुलाया, और बड़ा अफसोस था ये देख के कि इतना खूबसूरत कैथीड्रल जल गया था, लेकिन आपने उसको दोबारा तामीर करके बहुत ज़बरदस्त काम किया है। 5 साल के अंदर आपने उसको दोबारा खड़ा कर दिया और ये अब पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। फ्रांस अमेरिका का सबसे पुराना साथी है, इत्तेहादी है, और हम इसे बहुत चेरिश करते हैं। और हमारी पार्टनरशिप जो है वो एक ताकत रही है आज़ादी के लिए और खुशहाली के लिए और अमन के लिए। और अब हम एक बहुत ही दिलचस्प इशू पे काम कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, यूक्रेन की जंग। अमरीकी इनकलाब में फ्रांस ने हमारी मदद की थी एक आज़ाद मुल्क बनने में, और दोनों जंग अजीम के दौरान हमारे शहरियों ने, हमारे सिपाहियों ने इकट्ठे जो है वो मैदान जंग में अपना खून दिया था। और मैं कभी नहीं भूलूंगा 6 साल पहले सदर मैक्रोन को जब मैंने ज्वाइन किया, उनके साथ था मैं, 75वीं सालगिरह मनाई थी जब हमने डी डे की। अब हम एक और जंग को ख़त्म करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसी जंग जो हमने दूसरी जंग अजीम के बाद नहीं देखी, जो कि यूरोप में सबसे ज़्यादा अलमनाक और ख़तरनाक जंग है। मैंने तस्वीरें देखी हैं, सैटेलाइट पिक्चर्स जो है यूक्रेन की, और बहुत ही हौलनाक हैं। वो हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। आज जो है वो यूक्रेन की जो जंग है इसकी तीसरी सालगिरह है, मतलब 3 साल हो गए इसको। ये जंग कभी भी नहीं होनी चाहिए थी। इस जंग में लाखों लोग
روسی اور یوکرینین مارے گئے ہیں بغیر کسی ضرورت کے. پوری یوکرینین کی پوری ایک نسل جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. لاکھوں لوگ روسی اور یوکرینین بغیر کسی ضرورت کے مرے ہیں اس جنگ میں. 1000 سے زیادہ شہر بالکل ملبے میں تبدیل ہو گئے ہیں. دنیا کی خوبصورت ترین عمارتیں تھیں جو اب ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں. لہذا یہ وقت ہے کہ اس خونی جنگ کو اب بند کیا جائے، روکا جائے. میری بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے ان کے ساتھ اور روس کے ساتھ. جب سے میں وائٹ ہاؤس میں لوٹا ہوں ہم نے 1 مہینے میں بہت پروگرس کی ہے اس جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے. میں نے دونوں پریزیڈنٹ پیوٹن اور پریزیڈنٹ زیلنسکی کے ساتھ بات کی ہے اور پھر میں نے بہت ساری اچھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور بڑی جلدی آ رہی ہیں. پچھلے ہفتے مارکو روبیو جو ہے وہ وزیر خارجہ اور مائیکل والٹس نیشنل سیکیورٹی کے جو ایڈوائزر ہیں، سیکرٹری ہیں، وہ سعودی عربیہ میں انہوں نے روس کے ساتھ جو ہے روسی وفد کے ساتھ بات چیت کی ہے، ڈسکشنز کی ہیں. اور میں سعودی عربیہ کے بادشاہ کا، کراؤن پرنس کا، محمد بن سلمان کا شکر گزار ہوں. اور انہوں نے اس میٹنگ کو ممکن کرنے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. آج پریزیڈنٹ میکرون کے ساتھ میری جو ملاقات تھی یہ اس امن کی طرف ایک اور اہم پیش رفت ہے، کیونکہ یہ شروع سے ہی اس جنگ کے حوالے سے جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اس میں شامل رہے ہیں اور ہم اسے اب جلدی منطقی انجام تک پہنچائیں گے. مجھے یقین ہے کہ ایمانوئل جو ہے یعنی صدر فرانس کے، وہ میرے ساتھ دنیا کے اہم ترین جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے میرے ساتھ متفق ہیں. یہ ہی وہ وقت ہے جب اس خوفناک صورتحال کو روکا جائے جو کہ تیسری جنگ عظیم شروع کر سکتی ہے، جس کو کہ ہم اجازت نہیں دے سکتے. مجھے اس پہ بھی بہت خوشی ہے کہ پریزیڈنٹ میکرون جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جو سیکیورٹی کا بوجھ ہے یہ یورپی ممالک کو اٹھانا چاہیے، اس میں زیادہ ان کو شامل ہونا چاہیے. اس کی جو خرچہ ہے وہ یورپ کے ملکوں کو اٹھانا چاہیے، نہ کہ صرف اکیلے امریکہ کو اٹھانا چاہیے. اور لانگ ٹرم جو طویل المیعاد سیکیورٹی ہے اس کے لیے بھی یورپین ممالک کو اپنا کردار اضافہ کرنا چاہیے. اس میں امریکہ نے کسی بھی ملک سے زیادہ یوکرین کی مالی امداد کی ہے. سینکڑوں ارب ڈالر ہم نے خرچ کیے ہیں. آپ لوگوں نے جو ہے وہ تقریباً صرف 100 ارب ڈالر خرچ کیا ہے. ہم نے 300 ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کیے ہیں یوکرین پر. یورپ نے 100 بلین ڈالر خرچ کیا ہے. تو ہمیں اس کو برابر کرنا چاہیے اور ہم نے گرانٹس کی شکل میں یوکرین کو پیسے اور اسلحہ دیا ہے، جبکہ یورپ نے جو مدد کی ہے وہ ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے اور اکانومی کے حوالے سے لونز کی شکل میں دیا، قرض کی شکل میں دیا ہے، جو ان کو واپس مل جائے گا. جو ان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے ان کو واپس مل جائے گا. اور ہمارے ٹیکس پیئرز نے جو ہے وہ ایک کثیر تعداد خرچ کی ہے یوکرین کی وار پہ گرانٹ کی شکل میں، جو کہ قرضہ نہیں ہے. ماضی کی جو انتظامیہ تھی، یہاں پہ وہ جو بائیڈن انتظامیہ کا حوالہ دے رہے ہیں، ماضی کی جو انتظامیہ تھی یا سرکار تھی اس نے اس جنگ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور یہ جنگ شروع ہوئی حالانکہ یہ شروع ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. انہوں نے کئی چیزوں کے بارے میں غور نہیں کیا، مثلا یہی کہ یہ جنگ شروع کیوں ہوئی. اور اسی لیے ہمارا آپس میں ایک اتفاق ہونا چاہیے یوکرین کے حوالے سے کہ یوکرین کے جو معدنیات ہیں، زمینی معدنیات، اس کے حوالے سے ہمارا معاہدہ ہونا چاہیے. اور دوسری چیزیں جیسے سیکیورٹی ہے. اور میرا خیال ہے ہم نے کافی پروگرس کی ہے اس حوالے سے. مجھے امریکی عوام نے منتخب کیا ہے تاکہ میں عام فہم جو ہے، عام فہمیت، کامن سینس کو واشنگٹن ڈی سی میں دوبارہ لے کے آؤں اور دنیا کو بھی کے اندر کامن سینس جو ہے اس کی سوچ کو واپس لایا جائے، جو کہ امریکہ کے بہترین مفاد میں ہو، دنیا کے بہترین مفاد میں ہو. اور یوکرین اور رشیا جو ہے وہ قتل و غارت گری بند کریں
اور امن قائم کریں، اور میری جو سرکار ہے وہ اس طرف بہت اہم پیش رفت کر رہی ہے۔ میری سرکار ایک نیا پاتھ بنا رہی ہے، ایک نیا راستہ بنا رہی ہے جو دنیا بھر میں امن کو فروغ دے۔ اور جب میں نے اپنی پہلی ٹرم ختم کی تھی تو اس وقت تو کوئی جنگ نہیں تھی، کہیں کوئی جنگ نہیں تھی، ہمارے پاس روس اور یوکرین کی لڑائی نہیں تھی، ہمارے پاس مشرق وسطیٰ کی کوئی لڑائی نہیں تھی، ہمارے پاس افراط زر کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا کہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے ہمارے ملک میں داخل ہو رہے ہیں غیر قانونی طور پہ، اور ڈرگز اور گینگز جو ہے، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اب ہمیں اس کا سامنا ہے، اور ہم اس سارے مسئلے کو حل کریں گے جتنی جلدی ہو سکے۔ ہم نے بہت پروگرس کی ہے، اس میں پیش رفت ہوئی ہے، ہم نے 4 ہفتوں میں بہت سارے کام کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری میراث جو ہے وہ ہو امن قائم کرنے والے کی، اور دنیا میں اتحاد قائم کرنے والے کی، لوگوں کو جوڑنے کی۔ اور اب ہم جو ہے یہ ارجنٹ کام کر رہے ہیں اس جنگ کو روکنے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ اور اب میں چاہوں گا کہ صدر ایمینول جو ہے وہ کچھ اظہار خیال کریں۔ بہت شکریہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور اجازت دی پریس کانفرنس سے خطاب کرنے کی، اور آپ کی میزبانی کے لیے بہت شکریہ۔ جیسا آپ نے فرمایا، ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم پچھلے کچھ سالوں سے ایک دوسرے سے ملاقات کر سکیں۔ آپ کی پہلی ٹرم میں بھی ہم نے پیرس میں ڈسکشنز کی تھیں، وائٹ ہاؤس میں بھی ہماری اور آپ کی ڈسکشنز ہوئی تھیں، اور میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں اس میں۔ اور بہت شکریہ صدر صاحب کہ آپ نے اس دوستی کو فرانس تک اس کو آپ نے پھیلایا، اور آپ نوٹر ڈیم کے جو کیتھیڈرل ہے اس کی اوپننگ کے لیے بھی تشریف لائے، اور آپ کی جو موجودگی ہے وہ اس بات کی گواہی تھی کہ ہماری دوستی جو ہے وہ ریاست متحدہ امریکہ کی آزادی کی جنگ کے اور انقلاب کے زمانے سے شروع ہوئی۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور جیسا کہ صدر صاحب نے کہا کہ اس وقت ہمیں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، اور پچھلے چند دنوں میں ہمارا ایک ہی آبجیکٹیو ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ جیو پولیٹیکل یعنی جو سچویشن چل رہی ہے اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے۔ میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے شیڈیول میں گنجائش نکالی مجھ سے ملنے کی، اور آپ نے اس ملاقات کی وجہ سے موقع دیا کہ بہت سارے اہم اقدامات جو ہے ان کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی جائے۔ ہم دونوں نے G7 کے تمام لیڈروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس بھی کی۔ G7 کی جو میٹنگ ویڈیو کانفرنسنگ ہوئی تھی، یہ یوکرین جنگ کے شروع ہونے کے 3 دن کے بعد ہوئی تھی، اور اس میں ہم نے اپنی سپورٹ کی تھی صدر زیلنسکی اور یوکرینین عوام کے لیے اپنی سپورٹ کا اظہار کیا تھا، اور ہم نے اس میں اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ ہم ایک دائمی امن قائم کرنے کے خواہش مند ہیں۔ جب 2022 میں یہ جنگ شروع ہوئی فروری میں، تو ہم نے سوچا تھا کہ یہ کچھ چند ہفتے ہی یہ جنگ چلے گی۔ جس بہادری سے یوکرینین عوام اور فوج لڑی، تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ یہ چند ہفتوں سے زیادہ نہیں چلے گی۔ صدر صاحب، آپ نے یہ کہا کہ ذمہ داریاں ہیں یورپ کے اوپر، بالکل ہیں۔ ہم نے $128 ارب انویسٹ کیا ہے ایڈ کی شکل میں یوکرین میں اور یوکرینین عوام کے لیے۔ یوکرین نے یورپ کے دفاع میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، یعنی روس کو یورپ میں مزید آگے بڑھنے سے روکا ہے۔ یوکرین نے اپنی خود مختاری کے لیے اور یورپ کی آزادی کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے ایک کردار ادا کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا، میرا خیال ہے اس کمرے میں جو بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ ایسے دنیا میں رہے جہاں پہ بین الاقوامی سرحدیں جو ہیں وہ کسی بھی وقت ان کی وائلیشن ہو سکتی ہے، ان کو پار کیا جا سکتا ہے، ان کو توڑا جا سکتا ہے۔ پچھلے چند گھنٹوں میں، جیسا کہ صدر صاحب آپ نے بھی کہا ہے، کہ ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں جو شکل اختیار کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے آپ کو تعریف کرنے دیں آپ کی اس عمل کی کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ صدر زیلنسکی کے ساتھ بھی مل کر کام کرنا چاہیے، اور اس پر آپ نے اتفاق کیا ہے۔ اور یہ جو آپ نے زیلنسکی کے ساتھ بات کرنے کی پہ میں آپ کو مبارک دے رہا ہوں، یہ وہ بات چیت ہے جو یوکرین کی معدنیات کے حوالے سے
آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں یوکرین کے ساتھ، اور سیر حاصل بات چیت کے لیے تاکہ اس ڈیل کو حاصل کیا جا سکے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت قابل تعریف عمل ہے آپ کا۔ ہماری ایک مشترکہ خواہش ہے امن قائم کرنے کے لیے۔ کرائمیا کی جنگ کے 10 سال بعد ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ڈون باس کے علاقے اور شمالی نارتھ جو حصے ہیں یوکرین کی، اس کی خود مختاری اور آزادی کو برقرار کسی طرح بھی رکھ سکیں، بچوں کو اور بوڑھوں کو اور عوام جو بے گھر ہو چکے ہیں ان کو واپس لے کے آیا جائے یوکرین میں، کیونکہ اس کی انسانیت کے حوالے سے بھی ایک ٹریجڈی ہے، ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ ہم نے بات کی آپس میں اس خواہش کی کہ تصادم کو ختم کیا جائے اور ایک ایسا ماحول بنایا جائے جس کے اندر ایک دائمی یعنی ایک لاسٹنگ امن جو ہے، پیس، اس کو برقرار رکھا جا سکے، اور یوکرین کی تعمیر نو اور اس کے علاقائی جو مسائل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سرحدوں کا تحفظ ہے اور جو سیکیورٹی ہے اس پر بھی ہم نے بات کی ہے۔ میں نے صدر صاحب کو بتایا ہے کہ ہمیں تجربہ ہے ایسے امن معاہدوں کا جو صرف جنگ بندی کی حد تک تھے، لیکن وہ سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دیتے تھے۔ جنگ بندی بغیر سیکیورٹی گارنٹی کے نہیں چل سکتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ان کی خواہش ہے کہ وہ امن کے کھلاڑی بنے۔ میں نے یہ حالیہ دنوں میں 30 سے زیادہ یورپی لیڈروں کے ساتھ بات چیت کی ہے اور ان اتحادیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اسی امن کے جو قائم کرنے کا جو سوال ہے اس کو حاصل کیا جا سکے، اور سیز فائر جو ہوگی، جنگ بندی جو ہوگی، یہ سیکیورٹی گارنٹیز کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ امن جو ہے وہ اس صورت میں امن ہونا چاہیے کہ وہ یوکرین کی خود مختاری جو ہے اس کی گارنٹی دیتا ہو، لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا مسئلہ ہے، یعنی یوکرین ایک ایسا ملک ہے جس کی ذمہ داری کا بوجھ ہمیں بھی اپنے کندھوں پہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم سیکیورٹی اور سٹیبلٹی جو ہے، استحکام، اس کو قائم کر سکیں پورے خطے میں۔ اور ہمارے یورپ کے لیے، یورپینز کے لیے یہ ایک وجودیت کا بحران ہے، ایگزسٹینشل کرائسس ہے، ایگزسٹینشل ایشو ہے۔ ہم نے ان سب مسائل پر صدر کے ساتھ بات کی ہے، ہم نے صدر زیلنسکی سے بھی بات کی ہے اور ان کے ساتھ تفصیل سے ان نقطوں پہ بات کی ہے جو ان مذاکرات، جو جنگ بندی کے مذاکرات میں جن کا خیال رکھا جانا چاہیے، اور اسی حوالے سے جو ہمارا کام ہے اس کے کچھ پہلوؤں پر ہم نے اپنے برطانوی جو ساتھی ہیں، اتحادی ہیں، ان کے ساتھ بھی مشاورت کی ہے، اور ان کے ساتھ اس بات پہ بھی مشاورت کی ہے کہ کسی قسم کی، کسی طرح کی کوئی پیس کیپنگ فورس یا امن فورس جو ہے وہ یوکرین کی زمین پر اتاری جائے جو یورپ کی ہو، تاکہ سیکیورٹی کی گارنٹی دی جائے، اور دوسری یورپین ممالک جو ہے وہ بھی اس کاوش میں، اس کام میں شامل ہونے پر رضامند ہیں۔ اور اس حوالے سے امریکہ کی سولیڈیرٹی، یکجہتی جو ہے وہ انتہائی بنیادی اور اہم ہوگی، اور بہت شکریہ صدر صاحب اس پر ہمارے ساتھ کام شروع کرنے کے لیے، اور جو آپ مذاکرات طے کر رہے ہیں یوکرین کے ساتھ اور ہمارے ساتھ، یہ بہت ہی اہم ہے سیکیورٹی گارنٹیز دینے کے حوالے سے یورپ کو، کہ ہماری ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی وش ہے کہ جلدی سے جلدی جو ہے امن قائم ہو، لیکن یہ پیس دائمی ہو، مینٹین ہو، سالڈ پیس سب کے لیے، اور ایک ایسا دور شروع ہو جہاں عصر نو یورپ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالے اور امریکی اتحادی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالے اور ہم مل کے آگے چلیں۔ میں نے صدر ٹرمپ کو واضح طور پر بتایا کہ ہم بہت سنجیدہ ہیں یورپ میں دائمی امن، لاسٹنگ پیس قائم کرنے کے لیے۔ بطور یورپین ہم ان معاملات میں سٹیک ہولڈر ہیں، سیکیورٹی گارنٹیز میں ہم سٹیک ہولڈر ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یورپینز کو اور زیادہ کرنا چاہیے
سیکیورٹی کے لیے یورپ میں، یورپ کے دفاع کے لیے، اور سیکیورٹی اور جو دفاع کا بوجھ ہے جو آپ اٹھاتے رہے ہیں، اس میں بھی یورپ کو اب زیادہ حصہ لینا پڑے گا۔ آپ کے ساتھ میری دوستی ہے اور آپ کی جانب دوستانہ ہمارے تعلقات ہیں، پہلی آپ کی ٹرم سے یہ دوستی شروع ہوئی۔ ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے بطور یورپین، کیونکہ ہمیں ہمارے ارد گرد جو خطرات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پتہ ہے کہ یورپ کو کیا کرنا چاہیے اپنے دفاع کے لیے۔ آپ نے پیارے ڈونلڈ، آپ نے بات کی کہ طاقت کے ذریعے امن قائم کرنے کی آپ نے بات کی، ہم بھی اس کو آپ کے نقطہ نظر کو شیئر کرتے ہیں۔ ہمیں یوکرینین عوام کی قربانیوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ہمارا قرض ہے ان پر۔ ہم نے معاشی مسائل کے اوپر بھی بات کی ہے اور اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم امریکہ میں اور زیادہ خوشحالی لانے کی خواہش رکھتے ہیں، اور یورپ میں بھی ہم اپنے جو مختلف وزراء ہیں ان کی ٹیمیں بنا رہے ہیں جو اس کے اوپر مزید آگے گفت و شنید کریں گی، بات چیت کریں گی۔ ہمارے منسٹر اور سیکریٹری جو ہے وہ ان آئیڈیاز پر کام کر رہے ہیں، لیکن جو آئیڈیا ہے کہ منصفانہ مقابلہ ہونا چاہیے، فیئر کمپٹیشن، اور جو صنعتیں ہیں مختلف ان کے درمیان کوئی ایسے جانبداری نہیں ہونی چاہیے، باعث نہیں ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے یورپین اور امریکی معیشتیں جو ہیں وہ آپس میں گنجلک ہیں، آپس میں جڑی ہوئی ہیں گہری طریقے سے۔ 1.5 یعنی 1.5 ٹریلین کی ٹریڈ ہے آپس کی، اور مجھے پتہ ہے آپ نے بیلنس آف پیمنٹ کی بات کی ہے۔ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہے، یعنی تجارتی خسارہ، ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے، اور ہم کمٹمنٹ چاہتے ہیں، اس پہ خود بھی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ منصفانہ مقابلہ بازی ہو، یعنی فیئر کمپٹیشن ہو، اور آپ کی جو چیزیں ڈیجیٹل آتی ہیں یورپ میں اس کے حوالے سے بھی، جہاں بالکل ہی سموتھ ٹریڈ ہو، اور ایسے ہو جیسے دوستوں کے درمیان تجارت ہوتی ہے۔ اور فرانس جو ہے وہ امریکہ میں جو سرمایہ کار ہیں اس میں 5ویں نمبر پہ، 5واں بڑا سرمایہ کار جو ہے وہ فرانس ہے امریکہ میں۔ AI سمٹ میں امریکی سرمایہ کاروں نے $120 ارب کی انویسٹمنٹ اعلان کیا تھا، اور اس کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک مشترکہ ایجنڈا ہو، اور ہماری مشترکہ یہ خواہش ہے، ہمارا مشترکہ نظریہ ہے کہ ایران جو ہے اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں آنے چاہیے، اور ہم چاہیں گے کہ اس خطے میں ہمیں ایسے پارٹنر ہوں ہمارے ساتھ جن کے اوپر ہم اعتماد کر سکیں۔ ہم دونوں ہی یہ چاہتے ہیں کہ اسلامک جو دہشت گرد گروپس ہیں، ٹیررسٹ گروپس ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ کچھ عرصے تک ہماری جو فوجیں ہیں انہوں نے بڑی بہادری سے گلف میں مقابلہ کیا ہے ان کا، اور میں بڑے ایمانداری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2015 میں فرانس پہ ایک دہشت گرد حملہ ہوا تھا جو لنک تھا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ سیریا میں۔ ہم اس خطے میں آپ کے ساتھ ہیں اور زیادہ سیکیورٹی کو مستحکم کرنے کے لیے اس خطے میں دنیا کے، اور صدر ٹرمپ کے ساتھ گفتگو کے بعد میں حقیقتاً یہ سمجھتا ہوں کہ آگے جانے کے لیے، امن کی طرف آگے جانے کے لیے ہمارے پاس ایک مضبوط ڈائریکشن ہے، ہمارے ایک جیسے نظریات ہیں کیا کرنا چاہیے، اور ہماری ٹیمیں جو ہے وہ اس پہ کام کریں گی مختلف طریقوں سے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہمارے پاس ایک ٹھوس اور دائمی امن جو ہے اس کی شروعات ہو۔ بہت شکریہ صدر صاحب، صدر ٹرمپ، مجھے یہاں پہ ملنے کے لیے اور میزبانی کرنے کے لیے، اور بہت شکریہ۔ تو یہ بنیادی طور پر اس پریس کانفرنس کا لب لباب تھا، اور اس میں اب دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کے دونوں کی خواہش امریکہ فرانس یعنی یورپ کی کہ جو ہے وہ یوکرین میں امن قائم ہو۔ ٹرمپ کا یہ شروع سے کہنا ہے کہ جو یوکرین کے حوالے سے کہ یوکرین کی سیکیورٹی اور یورپ کی اپنی سیکیورٹی کے لیے یورپ اب امریکہ کے کندھوں سے تھوڑا سا بوجھ اتارے اور خود اٹھائے وہ بوجھ۔ تو یہ اب میکرون نے
اب پریس کانفرنس کے بعد سوالات کا جواب بھی دیا، تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، لیکن یہ امن سرنڈر کی شکل میں نہ ہو، کہ یوکرین سرنڈر نہ کرے، تو ایسا بیچ کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ ادھر سے آپ کو پتہ ہے زیلنسکی نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ میں جنگ بندی کے بعد مستعفی ہونے کے لیے بھی تیار ہوں، استعفیٰ ریزائن کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں یورپ والے کہ یہ جو جنگ بندی ہے، یہ بغیر سیکیورٹی اور ڈیفنس گارنٹیز کے یہ سیکیورٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس جنگ بندی کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یوکرین کی خود مختاری، قومی خود مختاری پہ کوئی سمجھوتا ہو۔ بہت شکریہ ناظرین، آج کا یہ ٹرانسلیشن کا پروگرام دیکھنے کے لیے۔ میں نے آج کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ اس کو کیا ہے، وہ میں نے یہ کیا کہ میں نے ہیڈ فون لگا کے تو پریس کانفرنس ساتھ ساتھ سن رہا تھا، ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کر رہا تھا۔ پہلے میں یہ کہتا تھا کہ پریس کانفرنس کو لکھ لیتا تھا اور پڑھ کے آپ کو سنا دیتا تھا۔ تو آپ بتائیں کہ دونوں میں سے کون سا طریقہ آپ کو بہتر لگ رہا ہے؟ ملتے ہیں اگلے شو میں، اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر امجد مرزا کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔